बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट पिछले बजट के बाद से जो है निहायत ही मायूस कुन तरीके से जो है परफॉर्म कर रही है। हालांकि जब बजट आया था तो उस वक्त जो हुकूमत ने बजट में जो ऐलानात किए थे वो शायद हमने जो है मौजूदा पिछली दो हुकूमतों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन इक़दाम देखे थे। हमने देखा था कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह को कम किया गया। बहुत सारे सेक्टर जो स्टॉक मार्केट में जिनका वेट है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनके लिए मुराद दी गई। आईटी इंडस्ट्री है, उनके लिए मुराद दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि जो स्टॉक मार्केट में जो है सरमायाकारी को जो है ज़्यादा जिसे कहते हैं दिलचस्प बनाती। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल गिरावट तो नहीं, मैं कहूँगा कि एक रेंज छोटी सी उसके अंदर घूमना शुरू हो गई। और उसमें जो है जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छे नताइज आए कंपनियों के, उसको भी मार्केट ने इग्नोर किया। और जो अच्छी खबरें आई मईशत से रिलेटेड, जैसे FATF की कि जिस वक्त हम चौथे पे आ गए हैं, कोरोना के बाद हम दुनिया की तीसरी बेहतरीन मईशत बन चुके हुए हैं। बहुत सारी जो अच्छी खबरें थी उसको मार्केट ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और जानबूझ के ऐसी चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता था ताकि मायूसी जो है बरकरार रहे, जिनमें जो है सबसे पहले ये अफ़गानिस्तान इशू को खड़ा कर दें। पहले जो है हमारी मार्केट PDM करती थी, फिर उसके बाद जो है एक करेंसी का बहाने को बनाना शुरू कर दिया। हालांकि भी हमारा खसारा, हमारे तारीख के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट्स तारीखी हाई हैं, टैक्स कलेक्शन जो है वो अच्छी हो गई, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हमने जो है हासिल कर लिए। लेकिन जो है स्टॉक मार्केट की जो शेयर की कीमतें हैं उससे ये तासुर दिया गया कि स्टॉक मार्केट जो है अभी मईशत की प्रोग्रेस से खुश नहीं है या अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसी में एक चीज़ ये थी कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज जो है, दुनिया में एक इंडेक्स होता है MSCI, मॉर्गन स्टैनली जिसे कहते हैं, ये इंडेक्स होता है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स होता है। उसने पूरी दुनिया को जो है तकसीम किया हुआ है 3 हिस्सों में। एक जो है फ्रंटियर मार्केट, यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक, फिर इमर्जिंग मार्केट ममालिक, जो मतलब इमर्जिंग मार्केट जैसे कि वो अभी मतलब डेवलप मार्केट से नीचे जो होती हैं, इमर्जिंग मार्केट जिसमें चाइना, इंडिया, इस तरह के ममालिक आते हैं। और फिर होती है डेवलप मार्केट। पाकिस्तान जो है 2017 में तक जो है फ्रंटियर मार्केट में था और फ्रंटियर मार्केट में हम जिसे कहते हैं हैवी वेट थे। जब हम उस मार्केट में थे, यानी कि जो छोटे ममालिक थे, उसमें कुवैत था, उसमें अबू धाबी था उस ज़माने में, फिर उसके अलावा ये कीनिया है, बांग्लादेश है, आइसलैंड है, वियतनाम जो पाकिस्तान से माशी तौर पे कई ज़्यादा मजबूत है, वो आज भी इमर्जिंग मार्केट में है। तो पाकिस्तान को जो है फ्रंटियर मार्केट में, तो पाकिस्तान को उस ज़माने में फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में अपग्रेड कर दिया था। हमारे सियासतदान आदत से मजबूर, लेना देना नहीं, इस्लामाबाद बैठे हुए, कभी कैपिटल मार्केट्स के बारे में कुछ पता नहीं। उस वक्त की जो हुकूमत थी, उनके वज़ीर ख़जाना ने उसका क्रेडिट लेना शुरू किया और कहा कि देखें जी, हमारी कारकर्दगी की वजह से जो है हम इमर्जिंग मार्केट में आ गए हैं। अब मैं आपको उसकी असलियत बताता हूँ कि हम क्या आ गए थे। हम जब फ्रंटियर मार्केट में थे तो हमारा वेट था 8.5%। ये क्या चीज़ होती है 8.5%? 8.5% वेट का मतलब ये था कि पूरी दुनिया के सरमायाकार जो फ्रंटियर मार्केट्स थी उसमें जो सरमाया लगाते थे, उसमें $100 अगर लगाते थे तो $8.5 पाकिस्तान में लगाने थे। जब हम अपग्रेड होके इमर्जिंग मार्केट्स में गए फ्रंटियर मार्केट से, तो हमें जो है 0.13% वेट दिया गया, 13 बेसिस पॉइंट। यानी कि उस वक्त अगर $100 पूरी दुनिया के सरमायाकार इमर्जिंग मार्केट में लगाते थे तो पाकिस्तान में सिर्फ 13 सेंट्स, कहाँ $8.5, कहाँ 13 सेंट्स। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट में रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक छोटे तालाब में बड़ी मछली, और हम जो इमर्जिंग में चले गए, हम जो है एक समुंदर में चले गए और छोटी मछली।
اور پاکستان کو اتنا کم ویٹ دیا کہ پوری دنیا نے نظر انداز کر دیا پاکستان کو. اب یاد رکھیے گا میں آپ کو تاریخ بتائی تھی 2017 مئی میں پاکستان فرنٹیئر مارکیٹ سے ایمرجنگ مارکیٹ میں گیا تھا. اگر ہم اتنے اچھے تھے تو 2015 سے لے کر آج کی تاریخ تک جو میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان سے فارینر نے 2.3 ارب ڈالر کا آؤٹ فلو کیا ہے, یعنی کہ مسلسل بیچتا جا رہا ہے. یعنی کہ 2015 میں بھی, 2016 میں بھی, 17 میں بھی اور 18. اور جس دن 17 میں جس دن ہماری تاریخ تھی, ہمارا یعنی سٹیٹس چینج ہونا تھا فرنٹیئر سے ایمرجنگ مارکیٹ, اس دن نیٹ آؤٹ فلو آیا تھا $150 ملین کا. گوروں نے الٹا مال بیچ کے پاکستان سے چلے گئے تھے اور بیچے جا رہے ہیں اس دن سے. بہرحال اب یہ ایمرجنگ مارکیٹ اور فرنٹیئر مارکیٹ کا جو کورک دھندا ہے, یہ اس کا معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ آپ کی سٹاک مارکیٹ کی کوالٹی پہ ہوتا ہے, سٹاک مارکیٹ کی کوالٹی پہ. اب میں اگزامپل اس کی یہ دیتا ہوں کہ ایک چائنیز گاڑی اور ایک جاپنیز گاڑی, ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں سے چائنا جاپان سے زیادہ اچھا ملک ہے, بڑا ملک ہے, معیشت بڑی ہے, لیکن گاڑی جو ہے جاپنیز اچھی ہے, تو ہم سارے پریفر کرتے ہیں جاپنیز گاڑی لینے کے لیے. تو اسی طریقے سے جو فرنٹیئر مارکیٹ سے جب آپ ایمرجنگ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ کی کوالٹی کیا ہے. وہ کوالٹی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کتنی ریگولیٹڈ ہے, کتنی کمپلائنس ہے, اور وہاں پہ 2 نمبریاں تو نہیں ہوتی. نمبر 1 ایک چیز یہ دیکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. دوسری چیز ایکسیسیبلٹی کا مطلب یہ کہ اگر آج فارینر بیچ کے جانا چاہے تو اس کو اس کی تاریخ میں اس کو پیسے مل جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پھنس جائے وہاں پہ. دوسری چیز جو سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو سٹاک مارکیٹ میں کمپنی ہے ان کا کتنے شیئر حجم اویلیبل ہے اور ان کمپنیوں کا سائز کیا ہے. مطلب آپ جب ایمرجنگ مارکیٹ میں جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی للو پنجو کمپنیوں میں فارینر انویسٹ نہیں کرے گا, آپ کے ملک میں بڑی کمپنی ہونی چاہیے. تو جب ہم جس دن گئے تھے 2017 میں تو ہماری 7 کمپنیاں مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہماری جو ہے بڑی کمپنیاں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں, جس میں OGDC تھا, PSO تھا, جس میں جو ہے حبیب بینک تھا, UBL بینک تھا, اینگرو تھا اور ہب پاور تھا. آج جب ہمیں ڈسکوالیفائی کیا ہے یا ڈیموٹ کیا ہے تو ہماری صرف 3 کمپنیاں رہ گئی ہیں. اس میں ایک رہ گئی ہے حبیب بینک, لکی سیمنٹ اور UBL. اس کی وجہ معیشت نہیں, اس کی وجہ یہ کہ جو ہماری کمپنیوں کے جو سائز تھا وہ ڈالر میں چھوٹا ہو گیا, نمبر 1, اور دوسرا ان کا فری فلوٹ نہیں رہا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو یا تو فرنٹیئر سے ایمرجنگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایمرجنگ سے یا تو فرنٹیئر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم جو ہے فرنٹیئر پہ واپس چلے گئے. نومبر سے ہمیں آفیشیلی فرنٹیئر کا سٹیٹس مل جائے گا. جس دن ہم ابھی اس وقت ہمارا جو ہے صرف 100 میں, اب ہمارا 2 بیسس پوائنٹ, یعنی کہ 100 میں اگر $100 ایمرجنگ مارکیٹ میں انویسٹر ڈالتا ہے تو پاکستان میں صرف 2 سینٹس ڈالتا ہے. یعنی کہ اب میں آپ کو پاکستان روپے میں بولوں تو اگر وہ 100 روپے پوری دنیا میں ڈالتے ہیں تو پاکستان میں صرف 2 پیسے ڈالتے ہیں. تو اگر کہیں آپ نے 2 پیسے خود سوچیں گے اپنے سرمایہ کاری 100 روپے میں سے 2 پیسے کرنی ہو تو آپ اس کو ٹائم دیں گے یا 99 روپے 98 پیسے جہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے وہاں ٹائم. تو پاکستان کو اگنور کر دیا گیا تھا. اب فرنٹیئر مارکیٹ میں جانے کے بعد پاکستان کا ویٹ ہو گیا ہے 1.9%, جو بڑھ کے اگلے سال 5.9% ہو جائے گا. یعنی کہ جب ہم 5.9% ہو جائیں گے تو پھر ہم چھوٹے تالاب میں ایک بڑی مچھلی کی شکل اختیار کر لیں گے اور دنیا میں شاید ہمیں امپورٹنس بھی ملے گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی کہ پاکستان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فرنٹیئر مارکیٹ میں جائیں گے تو پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. ویتنام, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویتنام کتنی بڑی معیشت ہے, اس کی ایکسپورٹس, موبائل فون بناتا ہے, ٹیکسٹائل میں, وہ آج بھی فرنٹیئر مارکیٹ میں, حالانکہ اس کی معیشت بڑی ہے. تو معیشت کا حجم یا سائز امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ان کی ایکسیس. لیکن ویتنام کے
مارکیٹ کے ڈسکلوجر اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ جو ہے کمپنیز جو ہے تھوڑی سی دو نمبریاں کرتی ہیں. خیر کرتی تو پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہیں اور بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا اچھا اپنا امیج بنا کے اپنے آپ کو ایمرجنگ مارکیٹ میں. ویتنام، آئس لینڈ یورپ کا ایک بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک ہے لیکن معیشت کا حجم وہ بھی فرنٹیئر مارکیٹ میں ہے. بنگلہ دیش ہے، بحرین، کویت آج سے 1 سال 6 مہینے پہلے تک تھا. تو بہت سارے ممالک جو ہیں آج بھی ایمرجنگ مارکیٹ میں، فرنٹیئر مارکیٹ میں. اب ہم فرنٹیئر مارکیٹ میں جب ہم آ جائیں گے تو ہمارے 4 بڑی کمپنیوں کے شیئر جو ہیں فرنٹیئر مارکیٹ میں آئیں گے، جن کا میں آپ کو بتاتا ہوں. لکی سیمنٹ سب سے بڑا ہوگا، پھر ایم سی بی بینک، حبیب بینک، او جی ڈی سی، اور اس کے علاوہ ہماری تقریباً 3 6 9 تقریباً 15 کمپنیاں جو ہیں فرنٹیئر مارکیٹ میں چھوٹی کمپنیوں میں بھی جائیں گی. جب ہم چلے جائیں گے فرنٹیئر مارکیٹ میں تو جو سب سے زیادہ کمپنیاں جس کی ہوں گی تو وہ ہوں گی ویتنام کی 34 کمپنیاں، اور پاکستان کا 8واں نمبر ہوگا 5.8% کے حساب سے. لیکن دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کمپنیاں اس وقت پاکستان کی ہوں گی 13. حالانکہ آئس لینڈ ویتنام کے بعد آتا ہے، ان کی 9 کمپنیاں صرف ہیں، ہماری 13 کمپنیاں ہوگی. تو یہ انشاءاللہ جب ہم 5.8% سے سٹارٹ کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم 10% پہ بہت جلدی پہنچ جائیں گے، اور پاکستان شاید واپس گلوبلی ریڈار پہ آ جائے انویسٹرز کے. ابھی تو فی الحال دنیا میں فرنٹیئر مارکیٹس کو ویسے ہی فارینر دیکھ نہیں رہا. زیادہ سب سے زیادہ جو سرمایہ کاروں کا فوکس ہے وہ ڈیولپ مارکیٹ یو ایس اے اور اس طرح کی ہے. اس کے بعد ابھی انڈیا، چائنا، ان ممالک پہ ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں فرنٹیئر مارکیٹس میں پاکستان اپنا مقام واپس سے کھویا ہوا حاصل کرے گی، اور جو ہماری معیشت اس وقت جو پروگریس کر رہی ہے وہ بھی بہتر ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیں ضروری کیا ہے کہ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ اس میں بالکل دلچسپی نہیں لی جا رہی. اگر دیکھیں تو ہمارے جو ملکی ادارے ہیں، بینکنگ ادارے، وہ انویسٹ نہیں کر رہے. جو حکومت کے پینشن کے ادارے ہیں وہ سٹاک مارکیٹ پہ انویسٹ نہیں کر رہے. ہمارے ملک میں مساوی سٹاک مارکیٹ پہ ٹیکس نہیں ہے. بینکوں پہ 35% ٹیکس لگتا ہے، ایک عام آدمی پہ 12.5% لگتا ہے. تو یہ پالیسیز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور ان اداروں کو ریوائیو کرنا ہوگا، اور آخر میں فارینر کے پاس جا کے پاکستان سٹوری لے کے جانی ہوگی. اگر ہم پاکستان سٹوری فارینر کے لے کے جائیں گے، بتائیں گے کہ کیا ہم نے پچھلے سالوں میں کیا ہے اور کس طرح ہم پروگریس کر رہے ہیں، تو ان کا ایک انٹرسٹ ریوائیو ہوگا. تب یہ جب چیزیں ہو جائیں گی تو ہماری جو مارکیٹ اس وقت تاریخ کی سب سے سستی ترین لیول پہ چل رہی ہے. اس وقت ہماری مارکیٹ ذرا سا ٹرم ہے ٹیکنیکل، پرائس ٹو بک پہ 1 ٹائم پہ چل رہی ہے، اور 30% ڈسکاؤنٹ پہ ہم اپنی ہی 5 سال کی ویلیوشن پہ چل رہے ہیں، اور پرائس ٹو ارننگ پہ 5.5 ٹائم چل رہی ہے. جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اور وہ 33% ڈسکاؤنٹ پہ ہم اپنے آپ سے چل رہے ہیں مطلب. اور اگر ہم کمپیئر کریں، ہم بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، امریکہ، ان سے تو ہم بہت ہی زیادہ ڈسکاؤنٹ میں. مثال کے طور پہ اگر ایک سیمنٹ کی کمپنی پاکستان میں 1 روپیہ کماتی ہے تو وہ 6 روپے کی مل رہی ہے یہاں پہ، اور وہی اگر سیمنٹ کی کمپنی 1 روپیہ انڈیا میں کما رہی ہے تو اس کو وہ 30 روپے اس کی قیمت ہے یا 25 روپے قیمت ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری مارکیٹ میں کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے جو ہے سرمایہ کاروں کو جب بھی آئے تو جمنے ہی نہیں دیا. آتے ہی جو ہے پمپنگ اور ڈمپنگ ایک ورڈ ہے وہ ہوتی رہی. تو یہ جب تک چیز اچھی نہیں ہوگی تو یہ ایمرجنگ مارکیٹ، فرنٹیئر مارکیٹ، یہ وہ ساری باتیں ہیں. اصل تو ہم نے کما کے ہمارے مقامی لوگوں کو دینا ہے، باہر والوں کو کما کے نہیں دینا. ہمیں اپنی مارکیٹ اپنے مقامی لوگوں کے حساب سے سرمایہ کاری، اور جو اگر اچھی مارکیٹ ہماری چلے گی تو یہاں سے کمپنیوں کو سرمایہ کاری ملے گی، لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے. لیکن اگر ہماری مارکیٹ اسی طریقے سے پرفارم کرتی رہی اور چند لوگوں کے ہاتھ سے، جس کا معیشت میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر جا رہی ہے اور مارکیٹ کو نیچے لایا جا رہا ہے جان بوجھ کے، تو پھر لوگ کبھی بھی اس مارکیٹ میں نہیں آئیں گے اور یہ مارکیٹ بڑی نہیں ہوگی. ابھی ہماری $300 ارب سے زیادہ کی بڑی معیشت ہے سائز، اور ہماری مارکیٹ $50 ارب ہے. انڈیا کی مارکیٹ جو ہے $3000 ارب کراس کر چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لوگ مخلص ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے چاہے وہ کمپنیز ہوں، چاہے سرمایہ کار ہوں، چاہے جو مڈل مین ہوں، وہ جو ہے مارکیٹ کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں، جس کا ہم ایک بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں.
اور اچھا انویسٹر پاکستان کی مارکیٹ سے بھاگ رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ.